یہ सब क्या हो रहा है? बारात दरवाजे पर पहुंच गई है और अरहम को कोई पता नहीं। तुम लोग पागल हो गई क्या? खाला की आवाज़ में गुस्सा और परेशानी का ऐसा अजीब सा मिलाप था कि रिदा के कानों में दर्द होने लगा। वो अपने कमरे के कोने में बैठी सर पे दुपट्टा ओढ़े बस साकित नज़रों से फर्श को देख रही थी। बाहर से आने वाला शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की चहल पहल उसे किसी डरावने ख्वाब जैसी महसूस हो रही थी। बाजी सब्र करें, शायद अरहम किसी काम से निकला हो, अभी आ जाएगा। वो ऐसे तो नहीं कर सकता। अम्मी की आवाज़ कांप रही थी। रिता जानती थी कि अम्मी ये सिर्फ तसल्ली के लिए कर रही है। बारात दरवाजे पर है और वो काम से निकला है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। उसने पहले ही कहा था कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की, अब भुगतो। खाला का लहजा तंजिया था। रिदा ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने शादी के लिए न कभी हाँ की थी न कभी ना। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि आज उसका निकाह अरहम से होना है और ख़ानदान की इज्जत इसी में है। बस अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पूरे मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब्बा की भारी आवाज़ कमरे के बाहर से आई। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इज्जत इज्जत तो वो कब की नीलाम कर चुका है। एक और नई आवाज़ आई। ये शहरियार की आवाज़ थी। शहरियार जो अरहम का बड़ा भाई था। रिदा ने शहरियार को हमेशा एक संजीदा और सख्तगीर इंसान के तौर पर देखा था। वो इस घर का वो सतून था जिस पर सब इन्हिसार करते थे। दरवाजे पे दस्तक हुई और शहरियार अंदर दाखिल हुआ। कमरे का माहौल एकदम से भारी हो गया। रिदा ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई कर्ब नहीं था, बस एक ठंडा सा गुस्सा था। शहरियार, तुम यहाँ? तुम तो नीचे मेहमानों में होने चाहिए थे, अम्मी ने उसे देखकर कहा। शहरियार ने अम्मी को नज़रअंदाज किया और सीधा रिदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब रिदा के पास भी नहीं था। अरहम नहीं आएगा, वो जा चुका है, शहरियार ने छोड़ते ही कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। क्या मतलब? कहाँ गया वो? अम्मी की चीख निकल गई। वो कहाँ गया है ये अहम नहीं है। अहम ये है कि बाहर 300 लोग बारात के मुंतज़िर हैं। खाना लग चुके हैं, मौलवी साहब आ चुके हैं। अगर आप किसी को पता चला कि दूल्हा गायब है तो ख़ानदान की जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत बची है वो भी खाक में मिल जाएगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि कल अखबार में हमारी रुसवाई हो? शहरियार की आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। तो हम क्या करें? अब क्या बारात वापस भेज दें? खाला ने गुस्से से पूछा। शहरियार ने रिदा की तरफ एक कदम बढ़ाया। रिदा सहम गई। वो जानती थी कि अब कुछ ऐसे होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। बारात वापस नहीं जाएगी तो फिर दूल्हा कौन होगा? अब्बा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। शहरियार ने रिदा की तरफ देखा, फिर अब्बा की तरफ मुड़ गया। निकाह रिदा का ही होगा और अरहम की जगह मैं हूँगा। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया। रिदा की धड़कनें एक लम्हे के लिए रुक गई। शहरियार, उसका देवर, ये सब क्या हो रहा था? शहरियार, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो अरहम के भाई हो, अम्मी ने हकलाते हुए कहा। मैं जानता हूँ मैं ये क्या कह रहा हूँ। ये ख़ानदान की इज्जत का सवाल है अम्मी। रिदा का निकाह होना है और उसका निकाह इस घर के किसी फर्द से ही होगा। अरहम भाग गया, उसकी हरकत का खमियाजा पूरा ख़ानदान नहीं भुगतेगा। रिदा की ज़िंदगी दाव पर लगी है, उसे यूं तो नहीं छोड़ा जा सकता। शहरियार ने अपनी बात पूरी की। रिदा ने उठने की कोशिश की मगर उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वो ये सब हजम नहीं कर पा रही थी। उसका निकाह शहरियार से, वो शख्स जो हर वक्त गुस्से में रहता था, वो शख्स जो उसे पसंद भी नहीं करता था। रिदा, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? शहरियार ने सीधा रिदा से पूछा। उसकी आंखों में ना कोई इल्तिजा थी ना कोई नरमी, सिर्फ एक हुक्म था। मैं ये कैसे कह सकती हूँ? रिदा की आवाज़ इतनी आसी थी कि शायद वो खुद भी ना सुन सकी हो। एतराज़ का वक्त नहीं है रिदा, फैसला हो चुका है। शहरियार ने अपनी घड़ी देखी। 10 मिनट है, 10 मिनट बाद मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। अगर तुम तैयार ना हो तो ठीक, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में फिर से कहराम मच गया। अम्मी रोने लगी, खाला बड़बड़ाने लगी और अब्बा बस दीवार को तकते रह गए। रिदा वहीं बैठी रही। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे जहान में आ गई है। ये शादी कोई खुशी नहीं, एक मुआहिदा थी। एक ऐसा मुआहिदा जिसकी बुनियाद अना और मजबूरी पर रखी गई थी। 10 मिनट बाद जब रिदा बाहर निकली तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी कब्र की तरफ जा रही है। वो नहीं जानती थी कि शहरियार के साथ उसका ये सफ़र उसे कहाँ लेकर जाएगा। वो तो बस एक कठपुतली थी जिसे ख़ानदान के बुजुर्गों ने इज्जत के नाम पर किसी भी कोठे से बांधना था। मौलवी साहब के सामने बैठते हुए उसने शहरियार को देखा। वो बिल्कुल पुरसकून था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो कोई सौदा कर रहा हो,
نہ کہ اپنی زندگی کسی کے نام کرنے جا رہا ہو۔ قبول ہے، شہریار کی آواز گونجی۔ ریدا نے کانپتی ہوئی آواز میں جب قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے توڑنا ناممکن ہے۔ شادی کی رسومات ختم ہو گئی، لوگ مبارکباد دے رہی تھی، پر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دلہا بدل چکا ہے۔ سب کو یہی بتایا گیا کہ ارحم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے شہریار کو نکاح کرنا پڑا۔ جھوٹا جو اتنی صفائی سے بولا گیا تھا، کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ریدا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، یہ کمرہ اب اس کا تھا، اور اس کے ساتھ شہریار کا دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے کوٹ کو اتار کر کرسی پر پھینک چکا تھا۔ آج کی رات کافی تھکا دینے والی تھی۔ اس نے ریدا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ریدا خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار اس کے قریب آیا، ریدا کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ ڈر رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ریدا، شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ یہ شادی صرف اور صرف اس گھر کی عزت بچانے کے لیے ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم سے کوئی امید رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ارحم سے پیار کرتی تھی اور تم شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ریدا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تم اس گھر میں آئی ہو، تمہیں اپنی حدود میں رہنا ہے۔ مجھے تمہارے اور ارحم کی بازی سے کوئی غرض نہیں، لیکن اب تم میری بیوی ہو تو تم سے توقع ہے کہ تم اس رشتے کا تقدس پامال نہیں کرو گی۔ ریدا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو۔ وہ تو ارحم سے کبھی ملی بھی نہیں تھی، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، اور یہ آدمی اس پہ الزام لگا رہا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہے شہریار صاحب، میرا ارحم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ریدا نے ہمت کر کے کہا۔ شہریار ہنسا، ایک تلخ ہنسی۔ غلط فہمی؟ سارا خاندان جانتا ہے کہ تم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی۔ مجھے سچائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے خود کو ثابت کرنا ہے، اگر کر سکو تو۔ وہ بوتم کی طرف چلا گیا۔ رات وہیں وہ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ بس حیران تھی۔ شہریار جو بظاہر ایک سلجھا ہوا انسان لگتا تھا، اندر سے اتنا تنگ نظر تھا۔ اس رات دیوار انا کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ ریدا جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے سکون نہیں، بلکہ ایک نئی جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ صرف باہر والوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر سے تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ آنے والا دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوں گے۔ ارحم کے جانے نے اسے جو تحفہ دیا تھا، وہ شہریار کی صورت میں ایک ایسی دیوار تھی جسے گرانا ریدا کے بس میں نہیں تھا۔ شہریار باتھ روم سے نکلا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے ریدا کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ سو جاؤ ریدا، صبح جلدی اٹھنا ہے، گھر کے معاملات تمہارے حوالے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ ریدا نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اسے دکھ نہیں تھا، وہ تو بس اپنی انا کے حصار میں تھا، اور ریدا اس حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب ریدا اٹھی تو شہریار جا چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے۔ ساس کا رویہ بدل چکا تھا، اب وہ اسے اپنی بہو نہیں بلکہ وہ لڑکی سمجھ رہی تھی جس نے ارحم کی زندگی برباد کر دی۔ ریدا ناشتہ لگا دو، شہریار کو دیر ہو رہی ہے، ساس نے بنا دیکھے حکم دیا۔ ریدا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ گھر اب اس کا اپنا نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا میدان جنگ بن چکا تھا جہاں ہر شخص اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ کب تک وہ یہ سب برداشت کرے گی، کب تک وہ شہریار کے الزامات، ساس کی تلخی اور ارحم کی غداری کا بوجھ اٹھانے لگی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بھی اس دیوار انا کے پیچھے قید تھی، اور اس کو گرانے کے لیے اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور بوجھل پن تھا۔ ریدا باورچی خانے میں کھڑی چائے کے برتن سنبھال رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے جو کل رات شہریار نے کہے تھے۔ مجھے تمہارے اور ارحم کے ماضی سے کوئی غرض نہیں، لیکن اب تم میری بیوی ہو تو تم سے توقع ہے کہ تم اس رشتے کا تقدس پامال نہیں کرو گی۔ کتنا سادہ سا الزام تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ ایک وہ ریتا جو اپنی عزت کو ہر چیز سے اوپر سمجھتی تھی، اور دوسری وہ ریتا جسے شہریار نے صرف اپنی شک کی اینک سے دیکھا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور چائے کے 2 کپ ٹرے میں سجا دیے۔ اسے معلوم تھا کہ باہر والے کمرے میں ساس اور نندیں بیٹھی ہوں گی، اور اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں وہی سوال ہوں گے جو کل رات سے اس کے دل پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کر باہر والے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پہ پہنچ کر اس نے سنا کہ اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح کہہ رہے تھے تم شہریار، لڑکی تو سدھرنے والی نہیں ہے۔ کل رات بھی دیکھو کس قدر خاموش تھی، جیسے اسے کوئی پچھتاوا ہی نہ ہو۔ یہ ساس کی آواز تھی۔ ریدا کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔
وہ اندر داخل ہونے سے ہچکچانے لگی۔ کیا وہ اب ہمیشہ ایسے ہی جئے گی جہاں اس کی خاموشی کو اس کی غلطی مانا جائے گا؟ اس نے ہمت کی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ چائے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ ساس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اس کے کپڑوں میں کوئی عجیب ڈھونڈ رہی ہو۔ شہریار وہاں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ردا پہ ڈالی لیکن دوبارہ اخبار میں مگن ہو گیا۔ رکھ دو وہاں میز پر، ساس نے بے رخی سے کہا، اور دیکھو آج ناشتے میں پراٹھے زیادہ مت بنانا۔ شہریار کو کل رات سے طبیعت کا مسئلہ ہے، اور ہاں آج تمہاری خالہ آ رہی ہے، ان کے سامنے منہ مت کھولنا، ورنہ تم جانتی ہو کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ ریدا نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ وہی پرانے تانے، وہی ارحم کا ذکر اور وہی سوالات۔ اس نے میز پر چائے رکھی اور مڑنے لگی کہ شہریار کی آواز نے اسے روک دیا۔ ریدا، اس نے اخبار میز پہ رکھتے ہوئے کہا، شہریار کو مجھے کچھ فائلیں تیار کروانی ہے، تم کچن سے فارغ ہو کر میری لائبریری میں آ جانا۔ جی ٹھیک ہے، ریدا نے مختصر جواب دیا۔ فائلیں؟ ساس نے چونک کر پوچھا، تم کیوں اس سے کام کروا رہے ہو شہریار؟ یہ گھر کا کام دیکھیے، تمہارے آفس کی فائلیں۔ اسے ویسے بھی کام کی عادت نہیں ہے۔ شہریار نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو اس نے ریدا کے لیے رکھی تھی۔ امی، یہ کام سیکھ جائے گی تو بہتر ہے، گھر میں بھی تو مصروف رہے گی، میرا مطلب ہے کہ اسے مشغول رہنا چاہیے۔ شہریار نے یہ بات اتنی معنی خیز سے کہی کہ ریدا کا دل دھک کے رہ گیا۔ اسے لگا جیسے شہریار اسے مشغول نہیں بلکہ قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک نظر شہریار پہ ڈالی لیکن وہ دوبارہ اخبار میں مصروف ہو چکا تھا۔ ریدا کچن کی طرف واپس لوٹ آئی۔ سارا دن گزر گیا لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھ سکی۔ مہمانوں کی آمد، ان کی چپتی ہوئی نظریں اور ساس کے مسلسل تانے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھری محفل میں تنہا کھڑی ہے۔ شام ہوئی تو وہ شہریار کے مطالعے کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر شہریار کرسی پہ بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں سدھرے گی، لیکن میں اسے چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اب میں اس کی زندگی کے ساتھ کھیلوں گا۔ ریدا کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ وہیں رک گئی۔ شہریار کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ اس نے ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی۔ شہریار نے فون بند کیا اور اسے دیکھ کر تیوری چڑھا لی۔ آ گئی ہو؟ بیٹھو، یہ فائلیں ہیں، ان میں کچھ حساب کتاب کی غلطیاں ہیں، انہیں ٹھیک کر دو۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، میں غلطیاں برداشت نہیں کرتا۔ ریدا نے فائلیں اٹھا لی۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگی۔ شہریار اس کے سامنے بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ تم کچھ بولتی نہیں ہو؟ شہریار نے اچانک پوچھا۔ ریدا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بولوں؟ آپ نے تو پہلے ہی سب فیصلہ کر لیا ہے۔ شہریار ہنسا، وہی تلخ ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بہت ظالم ہوں؟ ظالم ہونا یا نہ ہونا آپ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ صرف یہ ہے کہ میں یہاں کیسے زندہ رہوں، ریدا نے دبی آواز میں کہا۔ شہریار اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ریدا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچانا تھا۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ زندہ رہنا؟ تم زندہ رہو گی ریدا، لیکن اپنی شرائط پر نہیں، میری شرائط پر۔ تمہیں اس گھر کی دیوار بن کے رہنا ہوگا، خاموش، ساکت اور بے آواز۔ ریدا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے رونے لگی۔ یہ رونا دکھ کا نہیں تھا، یہ رونا اس بے بسی کا تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہی زندگی ہے جو وہ خوابوں میں دیکھتی تھی؟ کیا اسے یہی سزا ملنی تھی، کسی ایسے جرم کی جو اس نے کیا ہی نہیں؟ اسے یاد آیا کہ کیسے ارحم اسے دور سے دیکھا کرتا تھا، لیکن وہ کبھی اسے سنجیدہ نہیں لگی تھی۔ وہ تو ہمیشہ پڑھائی اور گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ ارحم کا بھاگ جانا اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر کی قیدی بنا دیا تھا۔ وہ سو گئی لیکن اس کی نیند پرسکون نہیں تھی۔ وہ بار بار چونک رہی تھی۔ اسے خواب میں وہی کمرہ دکھائی دے رہا تھا جہاں اس کا نکاح ہوا تھا، وہی چہرہ، وہی طنزیہ آوازیں اور شہریار کا وہ سخت لہجہ۔ دوسری صبح جب وہ اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو شہریار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کہاں؟ شاپنگ کرنے جانا ہے، امی نے کہا ہے کہ تمہارے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، ویسے بھی میری بیوی کا اچھا نظر آنا ضروری ہے۔ لوگ کیا کہیں گی اگر میری بیوی پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومے گی؟ ریدا کو لگا جیسے اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنا اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے گا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔
सब घर वाले उसे देख रहे थे। सास ने उसे घूर के देखा। ये रंग तुम पे अच्छा नहीं लग रहा शहरयार, इसे कोई डार्क रंग का सूट दिलवाना। शहरयार ने रिदा की तरफ देखा। ठीक है अम्मी। वो गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता खामोशी रही। शहरयार गाड़ी चला रहा था और रिदा खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पे भागती हुई गाड़ियां उसे अपनी जिंदगी जैसे लग रही थी। एक ना खत्म होने वाला सफर। मार्केट पहुंचकर शहरयार ने उसे एक महंगी दुकान पे खड़ा कर दिया। पसंद कर लो जो भी अच्छा लगे, पैसे की फिक्र मत करना। रिदा ने दुकान में मौजूद चीज़ों को देखा। सब कुछ इतना महंगा था कि उसे अपना आप छोटा लगने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। शहरयार ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा है पसंद कर लो, क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद पसंद करूं? रिदा ने एक सियाह रंग का सूट उठा लिया। शहरयार ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें हमेशा सियाह रंग क्यों पसंद है? क्या ये तुम्हारे अंदर की अंधेरी का आकाश है? रिदा ने उसकी आंखों में देखा। ये सियाह रंग नहीं है, ये मेरा दिफा है। जब मैं सियाह रंग पहनती हूँ तो दुनिया को लगता है कि मैं दुख में हूँ, लेकिन हकीकत में मैं खुद को छुपा रही होती हूँ। शहरयार कुछ देर खामोश रहा। उसे शायद ये जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सूट खरीद लिया और बाहर आ गए। गाड़ी में बैठकर शहरयार ने एक और बात कही। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खुददारी है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे घर में ये नहीं चलेगी। यहाँ सबको मेरे मुताबिक चलना पड़ता है। रिदा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसे मालूम था कि ये एक धमकी है। शहरयार साहब, उसने आखिरकार हिम्मत की, आप चाहते क्या है मुझसे? आपको लगता है कि मैंने अरहम से कुछ किया है? ठीक है, आप मुझे सज़ा दे रही हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? शहरयार ने गाड़ी रोकी। वो उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी उदासी थी। मैं भी जानता हूँ रिदा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपना कर खुद को कैद कर लिया है। तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे मेरा गुनाह याद आता है। जब तुम खामोश होती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि माफ़ी मांगना मेरी अना को गवारा नहीं। रिदा हैरान रह गई। ये पहला मौका था जब शहरयार ने अपने अंदर की उलझन जाहिर की थी। क्या उसकी चाल थी या वाकई वो परेशान था? रिदा को समझ नहीं आया। माफ़ी? रिदा हंसी। माफ़ी तो तब मांगी जाती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। आपको तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। आपको लगता है कि आपने जो किया वो ठीक था। शहरयार ने उसे घूर के देखा। मैंने जो किया वो ख़ानदान की इज्जत के लिए किया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो हमेशा होता है शहरयार साहब, आपने खुद रास्ता बंद किया था। वो गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन के बाद उनके ताल्लुकात में एक अजीब सा तनाव आ गया। ना वो लड़ते थे ना वो बात करती थी। घर में हर कोई उनकी इस खामोशी को नोट कर रहा था। एक दिन खाला घर आई। वो अपने साथ बहुत सारी बातें और खबरें लाई थी। सुना है अरहम का कुछ पता चल गया है? खाला ने चाय पीते हुए कहा। रिदा के हाथ से चम्मच गिर गई। सबकी नज़र उस पर जम गई। क्या? कहाँ है वो? सास ने बेचैनी से पूछा। कोई कह रहा है कि वो दुबई में है, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, और सुना है कि उसने वहाँ शादी भी कर ली है। रिदा को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। अरहम ने शादी कर ली? इसका मतलब था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर शहरयार के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ी। अच्छा हुआ, शहरयार ने ठंडे लहजे में कहा। कम अज कम अब तो वो इस घर की रुसवाई का सबब नहीं बनेगा। रिदा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो बहुत देर तक रोती रही। अरहम से उसे कोई प्यार नहीं था, लेकिन ये खबर सुनकर उसे अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझ आ गई थी। वो एक ऐसे शख्स की बीवी थी जो उसे सिर्फ एक बोझ समझता था, और उसका माजी अब सिर्फ एक कहानी बन के रह गया था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। शहरयार अंदर आया। उसने रिदा को रोते हुए देखा। अब क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें अभी भी उससे मोहब्बत है? उसने सख्त लहजे में पूछा। रिदा ने आंसू पहुँचे और खड़ी होगी। मैं अपने लिए रो रही हूँ शहरयार साहब, मैं आपके लिए नहीं रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इस ऐसे शख्स के नाम कर दी है जो कभी मुझे समझ ही नहीं सका। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे घर में कैद हूँ जहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। शहरयार उसके करीब आया। इस बार उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? अगर आप समझती तो आपने मुझ पर यह इल्ज़ाम ना लगाया होता। शहरयार कुछ देर खामोश रहा। उसने रिदा का हाथ थामा। रिदा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़े रहा। रिदा, शायद मैंने गलती की, शायद मैं तुम पे शक करके खुद को अजियत दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिन मानता ही नहीं। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे वो दिन याद आता है जब अरहम के भाग जाने से मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो शायद मैं तुम्हें देखकर वो सब भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे मज़ीद उलझा दिया है। रिदा ने उसे देखा। क्या ये वाकई सच था? क्या वो उससे इंतकाम नहीं बल्कि अपनी पनाह मांग रहा था? तो आप पनाह मांग रहे हैं?
اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے سر ہلایا۔ شاید۔ ریدا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پناہ مانگنے والے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے شہریار صاحب، وہ ان کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ نے سہارا بننے کی بجائے مجھے دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور باہر نکل گیا۔ اس رات ریدا کو نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے 1 سال ہو چکا تھا۔ 1 سال کی تلخیاں، 1 سال کے الزامات اور 1 سال کی تنہائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دیواریں آنا ابھی اور اونچی ہوگی۔ شہریار اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ خود اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش تھی۔ لیکن کیا یہ خاموشی کب تک رہے گی؟ کیا کبھی یہ دیواریں گریں گی؟ اسے لگا جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی ہو رہی ہے، ایک ایسی سرگوشی جو اسے بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ کچن میں جاتے ہوئے اسے اس کی ساس کی آواز آئی۔ شہریار اب ریدا کو آفس لے جانے کا سوچ ہے۔ پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، لڑکیوں کو باہر نکلنا ہماری روایت نہیں ہے۔ ریدا نے یہ سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ روایت؟ اس گھر کی روایت صرف عورت کو دبا کے رکھنا تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ ساس نے اسے دیکھا اور فوراً خاموش ہو گئی۔ جی میں نے سنا، ریدا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شہریار صاحب مجھے آفس لے جانے کا سوچے ہیں، کیا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ ساس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ میں صرف پوچھ رہی تھی امی جان، کیونکہ اگر مجھے باہر جانا ہے تو مجھے گھر کی روایت بھی سیکھنی ہوگی، ہے نا؟ ساس غصے سے لال ہو گئی۔ تمہاری زبان بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، شہریار سے کہوں گی کہ تمہیں سبق سکھائے۔ ریدا نے کندھے اچکائے۔ سبق تو وہ کب کا سکھا چکا ہے امی جان، اب کیا باقی بچا ہے؟ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب بدل دی ہے۔ وہ اب خاموش ریدا نہیں تھی جو ہر بات پہ آنسو بہاتی تھی۔ اب وہ ایک ایسی عورت بن رہی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ شہریار جب شام کو واپس آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سے سکون محسوس ہوا۔ ساس نے اسے ریدا کی شکایتیں کی لیکن شہریار نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ سیدھا ریدا کے کمرے میں آیا۔ ریدا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں شہریار کو دیکھا۔ تم نے امی سے بدتمیزی کی؟ ریدا نے کنگھی رکھی۔ بدتمیزی نہیں، سچ بولا۔ وہ میری زندگی کے فیصلے کر رہی تھی، میں نے صرف اپنا موقف بتایا۔ شہریار اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدل گئی ہو؟ نہیں، میں وہی ہوں، بس اب میں نے اپنی انا کی دیوار گرا دی ہے۔ اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ دیوار تم نے نہیں گرائی ریدا، یہ دیوار میں نے گرائی ہے۔ میں نے جب تمہیں خوددار ہوتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا، تم وہ نہیں جو میں سوچتا تھا۔ ریدا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ شہریار تھا؟ وہی سخت مزاج شہریار۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ شہریار اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے اس کمرے میں بم کی طرح پھٹے۔ ریدا کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ محبت؟ اس شخص سے جس نے اسے تکلیف دی تھی، محبت؟ ریدا ہنسی، لیکن اس بار اس کی ہنسی میں درد نہیں تھا بلکہ ایک گہری بے یقینی تھی۔ محبت تو ایک خوبصورت احساس ہے شہریار صاحب، آپ کے دل میں تو صرف شک اور انا کی جگہ تھی۔ ہاں، لیکن اب وہاں کچھ اور بھی ہے۔ مجھے وقت ہو ریدا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ ریدا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ اب پہلے والی ریدا نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ وقت تو میں نے آپ کو دیا تھا شہریار صاحب، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اب آپ کی دیواری انا کا حصہ نہیں بنوں گی، میں اپنی زندگی الگ بناؤں گی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شہریار وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے آج پہلی بار اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ریدا نے ایک گہری سانس لی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کی پہلی دستک تھی۔ شہریار اس کے پیچھے آیا اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ ریدا سنو، اس نے ریدا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ بارش ہو رہی ہے شہریار صاحب، اور بارش کے بعد ہی سب کچھ دھل جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے دل کو دھو لیجئے، کیونکہ اب میں آپ کی قیدی نہیں ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز اس گھر میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ اس کی آزادی کا اعلان تھا۔ شہریار نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ریدا اب اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور یہ ڈر اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس رات اس کے گھر کی دیواریں جیسے ہل گئی تھی۔ ریدا کی تبدیلی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ساس، نندھے اور خود شہریار سب اسے دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ کسی کی نظر سے نہیں ڈرتی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی جب کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو ریدا پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ آئینے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک سادہ سی جھوڑے میں باندھ رکھا تھا اور ایک گہری سانس لی۔ کل رات کا واقعہ اب بھی اس کے ذہن پر تازہ تھا۔ شہریار کے وہ الفاظ، شاید میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں،
ایک گونج کی طرح اس کے کانوں میں تھی، لیکن ردا جانتی تھی کہ یہ الفاظ اتنی آسان نہیں تھی۔ محبت اس کے نزدیک ایسا پودا ہے جسے صبر، وقت اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شہریار تو ابھی انا کے حصار میں قید تھا۔ وہ کمرے میں باہر نکلی تو گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اسے لگا جیسے دیواریں اسے گھور رہی ہیں۔ ساس بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جو کسی طوفان کے پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ آ گئی؟ ساس نے بنا دیکھے کہا۔ تمہیں وقت کا اندازہ نہیں ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور شہریار کو آفس کے لیے نکلنا ہے۔ ردا نے چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ معذرت امی جان، تھوڑی دیر ہو گئی۔ وقت کی پابندی گھر کی عورت کا پہلا فرض ہوتا ہے ردا۔ ساس نے تندی آزاد میں کپ اٹھایا۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں گھرداری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کل تم نے شہریار سے جو بدتمیزی کی اس کا اثر صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ کل رات سے بہت پریشان ہے۔ ردا نے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ امی، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف اپنا نقطۂ نظر رکھا تھا، اور جہاں تک گھرداری کی بات ہے تو میں اپنا ہر فرض پورا کر رہی ہوں۔ نقطۂ نظر؟ ساس ہنسی۔ تمہارا کیا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے؟ تم اس گھر میں آئی ہو تو اس گھر کے اصولوں پر چلو، اور اصول یہ ہے کہ شوہر جو کہے اس پہ سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ ردا خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وقت شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ردا کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو۔ صبح بخیر، اس نے مختصر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہریار، تم اسے کچھ سمجھاتے کیوں نہیں؟ ساس نے فوراً شکایت کی۔ یہ لڑکی اب بہت بولنے لگی ہے۔ شہریار نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس نے ردا کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھی تھی، نظریں پلیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ امی، ردا بڑی ہو گئی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ ساس حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسے آزادی دے رہی ہو؟ تم جانتے ہو یہ ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں کیسی چمک آئی جو ردا کے لیے نہیں تھی۔ روایتیں انسان بناتے ہیں امی، اور اگر روایت انسان کی خوشی کے راستے میں آئے تو اسے بدلنا ضروری ہے۔ ردا آج میرے ساتھ آفس چلے گی۔ میز پر سناٹا چھا گیا۔ ردا نے چونک کر شہریار کو دیکھا۔ آفس؟ کیا وہ واقعی یہ چاہ رہا تھا؟ ساس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ساس نے اونچی آواز کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ کہیں کہ شہریار اپنی بیوی کو نوکری کروا رہا ہے؟ شہریار نے میز پہ ہاتھ مارا۔ لوگ جو کہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا فیصلہ حتمی ہے۔ ردا، تیار ہو جاؤ، ہمیں 10 منٹ میں نکلنا ہے۔ ردا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شہریار اسے آزادی دے رہا تھا یا اسے اپنے قریب کر کے کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ماحول بہت ہی بھاری تھا۔ شہریار نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ردا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ، سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگ، سب کچھ اسے ایک الگ دنیا ہی لگ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ شہریار نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ردا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو یہ صرف مجھے کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں؟ شہریار مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ اس بار تلخ نہیں تھی۔ دونوں۔ میں تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ شاید اس طرح تم مجھے سمجھ سکو۔ سمجھنے کے لیے تو دل کا ہونا ضروری ہے شہریار صاحب، ردا نے دبی آواز میں کہا۔ اور اگر میں کوشش کر رہا ہوں؟ شہریار نے اسے دیکھا۔ اگر میں نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر تمہارے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ ردا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک لمبا راستہ ہے۔ شہریار کا غرور اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آفس پہنچ کر ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف کمپیوٹر، فائلیں اور مصروف لوگ تھے۔ شہریار کا دفتر ایک عالیشان کمرہ تھا جس میں شیشے کی کھڑکی سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ یہاں بیٹھو، شہریار نے اسے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں صرف فائلیں دیکھنی ہے، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھے پوچھ لینا۔ ردا نے فائلیں کھولی۔ یہ کچھ پرانے پروجیکٹس کا حساب کتاب تھا۔ وہ کام میں مگن ہو گئی۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور شہریار اپنی میٹنگز میں مصروف رہا۔ جب وہ واپس آیا تو ردا نے کچھ غلطیاں پکڑ لی تھیں۔ شہریار صاحب، اس نے فائلیں آگے بڑھائی، یہاں پر حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ نے یہاں خرچ زیادہ دکھایا، حالانکہ ریکارڈ میں یہ کم ہونا چاہیے۔ شہریار نے فائلیں دیکھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے یہ سب کیسے پکڑا؟ میں نے صرف غور کیا، ردا نے ساتھ جواب دیا۔ شہریار اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں ردا پر تھیں۔ تم بہت ہی ذہین ہو ردا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنا باریک کام کر سکتی ہو۔ شہریار صاحب، عورت کو کمزور سمجھنا آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جب چاہے اپنی ذہانت کو لوہا منوا سکتی ہے۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔
ردا میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہیں قید کر کے رکھا، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ ردا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ کیا وہ واقعی بدل رہا تھا یا یہ بھی ایک چال تھی؟ موقع تو اسے دیا جاتا ہے جو بدلنا چاہتا ہو شہریار صاحب، کیا آپ واقعی اپنی انا کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں کوشش کروں گا۔ اسے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا پی اے اندر داخل ہوا۔ سر، ایک ضروری کال ہے، ارحم صاحب کی طرف سے۔ ردا کے ہاتھ کام کی۔ ارحم؟ اس کا نام سنتے ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے گر گیا۔ شہریار نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کال لگاؤ، شہریار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ فون اسپیکر پہ لگا گیا۔ فون لگاؤ، شہریار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ فون اسپیکر پر لگایا گیا۔ ہیلو بھائی، ارحم کی آواز آئی۔ وہ بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ سنا ہے تم نے ردا کو اپنے ساتھ آفس لے جانا شروع کر دیا ہے؟ کیا وہ تمہاری بیگم سے اب تمہاری پارٹنر بن گئی ہے؟ شہریار کی آنکھوں میں غصہ دوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ تم نے جو کیا اس کے بعد تمہیں حق نہیں ہے کہ اس گھر کے بارے میں بات کرنے کا۔ ارحم ہنسا۔ بھائی، غصہ مت کرو، میں نے تو بس پوچھا تھا۔ ویسے دبئی میں زندگی بہت ہی اچھی ہے، تمہیں بھی آنا چاہیے۔ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ شہریار نے فون بند کر دیا۔ ردا وہاں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ارحم کا سایہ اب بھی اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ شہریار اس کی طرف مڑا۔ تم نے سنا؟ اس کے لہجے میں کتنا غرور تھا۔ وہ ابھی اپنی غلطی کا احساس نہیں رکھتا۔ شہریار صاحب، وہ ارحم ہے، ردا نے دبی آواز میں کہا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش ہے، ہمیں اپنی دنیا کی فکر کرنی چاہیے۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ ہماری دنیا؟ کیا ہماری دنیا ایک ہے ردا؟ ردا خاموش رہی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ان کی دنیا ایک ہے یا نہیں۔ اس رات جب وہ گھر واپس آئی تو ساس نے پھر سے وہی تانے شروع کر دیے۔ شہریار، تم اسے دفتر لے گئی؟ سب نے دیکھا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا تمہیں ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ شہریار نے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، عزت کام کرنے میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے۔ ردا نے آج میرا کام اتنا آسان کر دیا ہے جتنا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ سن کر ردا کو لگا جیسے اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے کہ شہریار نے واقعی اس کی تعریف کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احساس ہوا کہ چیزیں بدل رہی ہیں۔ شہریار کا رویہ بدل رہا تھا، گھر کا ماحول بدل رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اہم بات، ردا خود بدل رہی تھی۔ لیکن کیا یہ تبدیلی مستقل تھی یا ارحم کی واپسی یا کوئی اور واقعہ اس دیوار کو دوہرا کھڑا کر رہا تھا؟ رات کو جب وہ لیٹی تو اسے دور سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گیٹ پر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ کیا کوئی واپس آیا تھا؟ کیا یہ ارحم تھا؟ ردا کے دل میں ایک عجیب سی لرزش ہوئی۔ دیواریں اڑا جو گرنا شروع ہو گئی تھی، کیا وہ دوبارہ کھڑی ہونے والی تھی؟ شہریار بستر پر لیٹا تھا۔ اس نے ردا کو کھڑکی کے پاس دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس کوئی گاڑی آئی ہے۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا، وہ نیچے گیا۔ ردا اس کے پیچھے گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ارحم! وہ واپس آ چکا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی اور جدید کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ السلام علیکم بھائی، ارحم نے مسکرا کے کہا۔ شہریار کے چہرے پر غصے کے رنگ بدل رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں، ارحم نے کہا، اور اپنی بیوی کے ساتھ میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ بھی صلح کر لوں۔ ردا نے ارحم کے ساتھ کھڑی اس عورت کو دیکھا، وہ بہت ہی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ شہریار نے ردا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ کیا ردا اب بھی ارحم کو دیکھ کر پریشان ہو گئی؟ ردا نے گہری سانس لی۔ وہ اب لڑکی نہیں تھی جو ارحم کے آئے سے ٹوٹ جاتی تھی، وہ ایک خوددار عورت تھی جس نے اپنی زندگی کی خود جنگ لڑی تھی۔ خوش آمدید ارحم، ردا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ سب حیران رہ گئی۔ شہریار کو بھی یقین نہیں آیا کہ ردا اتنی پرسکون ہے۔ ردا؟ شہریار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی شہریار صاحب، مہمان آئے ہیں، انہیں اندر بلانا چاہیے۔ ردا کی یہ پرسکون حرکت شہریار کے لیے ایک اور سبق تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ردا کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ ارحم اندر آیا۔ اس کی بیوی نے ردا کو دیکھا۔ ہیلو، میں زویا ہوں۔ ردا نے ہاتھ ملایا۔ ہیلو، میں ردا ہوں۔ اس رات اس گھر میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ ارحم کی واپسی صرف ایک واپسی نہیں تھی، یہ ان تمام رازوں کے کھلنے کی شروعات تھی جو برسوں سے اس گھر میں دفن تھے۔ شہریار نے ردا کو ایک کونے میں کھینچا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہال میں خاموشی کا ایک ایسا بوجھ تھا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شہریار کی آواز جو گرج کی نکلی تھی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ ساس کا چہرہ اسپاٹ تھا لیکن ان کی آنکھوں میں لرزش تھی۔ تم نے کیا کہا؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا، اس بار اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تم نے ارحم کو اس لیے اس گھر سے نکالا تاکہ اپنی مرضی کی جاگیر بنا سکو،
تم نے ریدا کو اپنی سازش کا حصہ اس لیے بنایا تاکہ تم مجھے کسی ایسی عورت سے باندھ سکو جس پر تم کنٹرول کر سکو۔ ساس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کرسی کا ہینڈل تھاما۔ میں صرف خاندان کی بھلائی چاہتی تھی۔ ارحم ضدی تھا، اسے تو جیسے ڈسپلن کی ضرورت تھی، اور ریدا، مجھے لگا تھا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی۔ سادہ؟ ریدا جو اب خاموش تھی آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن وہ کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھے سادہ نہیں، کمزور سمجھا تھا۔ آپ کو لگا تھا کہ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ آپ جو چاہیں گی وہ ہوگا، لیکن آپ بھول گئیں کہ جس کی عزت داؤ پر لگی ہو وہ ہر دیوار گرا سکتا ہے۔ ارحم جو اب تک زویا کا ہاتھ تھامے ہوئے خاموش کھڑا تھا بول پڑا، بھائی، سچ یہ ہے کہ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے وہ رشتہ نہ توڑا جس پر وہ زور دے رہی ہے تو وہ ریدا پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے خاندان سے باہر کر دے گی۔ میں نے ریدا کو بچانے کے لیے خود کو قربان کیا، لیکن ماں نے اسے ہی میرے خلاف استعمال کیا۔ شہریار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ درد جو اس نے برسوں تک ریدا کو دیکھ کر خود سہا تھا، آج اسے اپنی ماں کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ ماں، اس نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، آپ کی انا نے اس گھر کو قبرستان بنا دیا تھا۔ میں نے ریدا کو جو سزا دی وہ آپ کی دی ہوئی غلط معلومات کی وجہ سے تھی۔ آج میں اپنی انا کا وہ آخری ٹکڑا بھی گرا رہا ہوں جو آپ کے احترام کی آڑ میں چھپا تھا۔ اب آپ کو یہ گھر، یہ فیصلے اور یہ کنٹرول چھوڑنا ہوگا۔ ہم لوگ الگ ہو رہے ہیں، آج سے ہم اپنی زندگی خود جئیں گے۔ ساس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہریار کا فیصلہ پتھر کی لکیر تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا۔ زویا نے ارحم کا ہاتھ دبایا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ ساس اپنے کمرے میں چلی گئی، شکست خوردہ اور تنہا۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ ارحم اور زویا اپنے الگ کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ شہریار اور ریدا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی تلخ یادوں سے دور رہیں، اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گی۔ رات کا وقت تھا۔ ریدا اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی۔ اس کا دل ہلکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ شہریار کے ساتھ اس کا تعلق ابھی بھی ایک نئی موڑ پہ کھڑا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن ابھی بھی ان کے درمیان بہت کچھ باقی تھا جو کہنا تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ریدا کو کام کرتے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر سائڈ پہ رکھ دیے۔ ابھی اور بھی کام باقی ہے، ریدا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں ریدا کے چہرے پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں، کوئی انا نہیں، بلکہ گہری پیاس تھی۔ تم نے بہت کام کر لیا ریدا، اب تھوڑی دیر میرے لیے وقت نکالو۔ اس نے سرگوشی کی۔ ریدا نے شہریار کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جس نے اسے شادی کے بعد ڈرایا تھا۔ وہ مرد تھا جس نے اپنی انا کو توڑ کر اسے اپنایا تھا۔ شہریار، میں ڈرتی ہوں کہ ہم واقعی اس سب سے نکل پائیں گے، ریدا نے پوچھا۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے انگوٹھے نے ریدا کے ہونٹوں کو چھوا۔ ہم نکل چکے ہیں، دیواریں گر چکی ہیں، اب صرف ہم ہیں۔ اس کا لمس گرم تھا۔ اس نے ریدا کو اپنے قریب کھینچا، اتنا قریب کہ ریدا کی دھڑکنیں اسے محسوس کر سکتی تھی، اتنا قریب کہ ریدا اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جس میں شہریار کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ریدا نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ شہریار نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ریدا کا ہاتھ چوما، پھر اس کی کلائیوں کو بوسہ دیا۔ یہ ایک ایسی قربت تھی جو جسمانی سے زیادہ جذباتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، شہریار نے دبی آواز میں کہا، لیکن ان دکھوں نے ہی مجھے سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تم میری انا نہیں، تم میری زندگی ہو ریدا۔ ریدا نے اسے سر سے تھاما اور اپنی طرف کھینچا۔ ان کے ہونٹ ملے اور اسی لمحوں میں سالوں کی دوری مٹ گئی۔ یہ قربت ایک ایسا بندھن کی طرح تھی جو اب کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھو گئی، جہاں دنیا کی کوئی دیواریں، کوئی انا، کوئی غلط فہمی موجود نہیں تھی۔ وہ رات ان کی محبت کی معراج تھی، جہاں انہوں نے اپنے ماضی کے تمام زخموں کو، اپنی تمام تلخیوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں دفن کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، ایک ایسی شدت سے جو صرف ان کے لیے مخصوص تھی۔ صبح جب ریدا کی آنکھ کھلی تو شہریار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ تم جاگ گئی؟ اس نے دیکھا اور ریدا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ریدا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شہریار، کیا آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے؟ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج سے نہیں، بلکہ کل رات سے ہی ہم اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ کچھ ماہ بعد ایک نئے اور پرسکون گھر میں سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ریدا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ شہریار پیچھے سے آیا اور اس کے کمرے پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا بن رہا ہے؟ اس نے ریدا کے کان میں سرگوشی کی۔ ریدا نے ہنس کر پیچھے مڑ کے دیکھا
تمہاری پسند کا ناشتہ، اور سنو آج ہمیں آفس بھی جلدی جانا ہے۔ ارحم کی کال آئی تھی، وہ اور زویا آ رہے ہیں۔ شہریار نے ریتا کے بالوں کو چوما۔ آنے دو، اب ہمارے گھر میں کوئی دیوار نہیں ہے، صرف خوشیاں ہیں۔ ریتا نے شہریار کو دیکھا۔ وہ اب وہی ریتا تھی جو خوددار تھی، لیکن اب اس کی خودداری میں ایک پیار اور اپنائیت تھی۔ شہریار جو کبھی اپنے انا کا پجاری تھا، اب اپنی بیوی کے ہر فیصلے کا احترام کرتا تھا۔ انہوں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ساس کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو چکے تھے، کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی۔ ارحم اور زویا بھی خوش تھے، اور شہریار اور ریتا اپنی محبت کی نئی داستان لکھ رہی تھی۔ وہ دیوار جو کبھی ان کے درمیان کھڑی تھی، اب صرف ایک یاد تھی، وہ یاد جو انہیں یہ سکھاتی تھی کہ محبت میں انا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ریتا نے ناشتے کی میز لگائی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان صاف تھا اور ہوا میں ایک تازگی تھی۔ شہریار اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم جیت گئے ریتا، ہم نے اپنی محبت جیت لی۔ ریتا نے سر ہلایا۔ نہیں شہریار، ہم نے محبت نہیں جیتی، ہم نے خود کو پا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے، اور اپنے نئے دن کا آغاز کیا۔ زندگی اب بھی چل رہی تھی، لیکن اب اس میں طوفان نہیں تھی، اب صرف سکون تھا، پیار تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔